बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपने हिस्से की शमा और मैं हूँ असद जाफरी और मेरे साथ मौजूद है हैदर मुनीर। आज हमें ज्वाइन किया है। इफ्तिखार साहब जो है वो कुछ मसरूफ़ होते हैं तो इसलिए हैदर ने हमारा साथ दिया। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि गुज़िश्ता आज 10 तारीख है, बल्कि आज 11 तारीख है और 2 महीने और 1 दिन हमें हो गए हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पर मंडी भाउद्दीन की मुख्तलिफ तंजीमों के साथ प्रोग्राम करते हैं और इन प्रोग्रामों का मकसद ये होता है कि फलाही तंजीमों के कामों को दुनिया भर में उजागर किया जाए। इस हवाले से हमें ताउन हासिल है नासिर अब्बास तारड़ साहब का। पाकिस्तान ओवरसीज एड ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, जिनका कहना यह है कि मंडी बहाउद्दीन को हम फलाही ज़िला बनाना चाहते हैं। इसलिए तमाम फलाही तंजीमें जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, उनके कामों को दुनिया के सामने पेश किया जाए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मकामी सतह पर और जितने भी ओवरसीज मंडी बहाउद्दीन के दोस्त हैं वो उनको मुआवनत करें। इसी हवाले से जो है आज भी मुख्तलिफ तंजीमों के मेम्बरान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है। हैदर साहब उनका तारुफ करवाइए। जी, कोटस्टार गरबी वेलफेयर फाउंडेशन से इब्रार हुसैन गोंदल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उसके साथ सेल्फ हेल्प जिया खोखरा से सफदर इकबाल खोखर साहब और ओवरसीज वेलफेयर ट्रस्ट बहुत से आमर रहमान गोंदल साहब। उसके बाद लैदर कला वेलफेयर सोसाइटी से निशान रसूल तारड़ साहब जो कि एडवोकेट हैं। उसके बाद पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट और पाकिस्तान अवर एड ट्रस्ट के चेयरमैन नासिर अब्बास तारड़ जो है ये थोड़ा सा जो है वो यही हमारे रूह रवा है। नासिर अब्बास तारड़ साहब जिन्होंने रोजाना की बुनियाद पर हमारे साथ मौजूद होते हैं, हमारी सरपरस्ती करते हैं, बल्कि मंडी बहाउद्दीन की जितनी भी फलाही तंजीमें हैं उनको जो है वो एक जो है आप ये कह लें कि सरपरस्ती करें इस हवाले से कि उनके काम को प्रमोट किया जाए। और हम रोजाना की बुनियाद पर ये कहते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए मुआवनत हासिल होती है, मतलब पैसा जो है वो नासिर अब्बास तारड़ साहब दे रहे हैं। नासिर अब्बास तारड़ साहब की शुक्रगुजार है, पैसे लेट कर देते हैं लेकिन कोई बात नहीं, देते हैं। अच्छा, जो है ये तो एक मजाक था, लेकिन ये है कि आज जो है वो कुछ सख्त बातें भी होनी है। उसकी वजह ये है कि 2 महीने गुजर गए, बहुत सारे मसाइल का सामना है हमें मंडी बहाउद्दीन की तरफ से और मंडी बहाउद्दीन की फलाही तंजीमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात ये जो है वो जो इनके लिए हम करना चाह रहे हैं इनको समझ नहीं आ पा रहे होते, इसलिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे नासिर अब्बास साहब कहते हैं और तमाम दोस्त ये कहते हैं कि थोड़ा सा जो है वो शऊर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो आज बात करते हैं कि किस तरीके से मंडी बहाउद्दीन को फलाही ज़िला बनाया जा सकता है। तो बढ़ते हैं सफदर इकबाल खोखर साहब की तरफ। सफदर इकबाल खोखर साहब, आप हमें बताइए कि मंडी बहाउद्दीन को फलाही ज़िला कैसे बनाया जा सकता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले सामीन को सलाम के बाद मैं अपने तारड़ साहब जो हमारे लैदर कलां से हैं उनको शादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि रिसेंटली उनकी इसी महीने में शादी हुई है, मैंने सोशल मीडिया पर देखा है। उसके बाद जी मंडी बहाउद्दीन को फलाई जिला बनाने के बारे में बातचीत होगी। बातचीत में ये है कि जिस तरह मुख्तलिफ इलाकों के लोग, मुख्तलिफ गाँव के, महलों के और कस्बों के लोग आपस में तावन से अपने अपने गाँव को एक प्लेटफार्म देते हैं, प्लेटफार्म दे के उससे इकट्ठा वो मतलब फंड्स वगैरह इकट्ठे करते हैं, फंड्स वगैरह इकट्ठे करके उससे फिर मुश्तरका तौर पे जो उनके अपने इलाके के लोगों के मसाइल होते हैं, क्योंकि वो लोकल लोग होते हैं, उनके सामने होता है सारा कुछ, उन्हें पता होता है कि मेरे इलाके में पानी की कमी है, की कमी है, एजुकेशन की कमी है, हेल्थ के हवाले से ये जो भी मसाइल होते हैं वो लोकल लोग बेहतर जानते होते हैं। और वो लोकल लोग उस फंड से मुश्तरका तौर पे अपने गांव, मोहल्ले, कस्बे, शहर में मतलब अप्लाई काम करवा के लोगों को मतलब इसकी सहूलियात फराहम करते हैं, लोगों के लिए मतलब भलाई और बेहतरी के काम करते हैं। जिस तरह के मैं अपने जिक्र करना चाहूँगा सेल्फ हेल्प जिया खोखरा का। ये इस प्लेटफॉर्म को तकरीबन 1 साल हो गया है। जनवरी 2020 में हमने ये प्लेटफॉर्म का जो है इसका सिस्टम का आगाज़ किया था और जनवरी 2021 में इसमें तकरीबन 1 साल इसको हो गया है। रिसेंटली इसी माह 2-4 दिन पहले हमने इसकी जो है वो फर्स्ट एनिवर्सरी जो है उसका एहतमाम था। हमारे भाई जो सऊदीया में होते हैं, जद्दा, दमाम, खमीस मशीद या यूरोप कंट्रीज में,
انہوں نے وہاں پہ مطلب اپنی اس تنظیم کو جو ہے وہ اس کی جو برتھ ڈے کیک وغیرہ کاٹے ہیں، پارٹی کا انتظام کیا ہے، لوگوں کو اس پہ موٹیویٹ کیا ہے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ پچھلے سال تعاون کرتے رہے ہیں، ہمارے دست و بازو بنے رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کیا ہے، اور اس بات کا ارادہ کیا ہے، آگے مصمم ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ 2020 سے بہتر 2021 کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ مطلب ایک سال کے اندر اندر ہمارے گاؤں میں قبرستان کا مسئلہ تھا، پہلے بھی ایک پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں۔ 72 جو یہ چینل ہے، اس کے توسط سے ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ پہلے بھی انہوں نے ہماری تنظیم کو پروموٹ کیا ہے، اور اب دوبارہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے۔ اس پہ میں 72 نیوز کی ٹیم کا اور ناصر عباس طارڑ صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ ہم نے جو یہ اپنا پلیٹ فارم شروع کیا ہے، یہ اپنے گاؤں میں اس کو باہر کے لوگوں تک یہ پہنچانے کے لیے 72 نیوز بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک کار خیر ہے اور بہت بڑا کار خیر ہے، کیونکہ ہم لوگ تو اپنے گاؤں کی حد تک سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ 72 نیوز ہے، ناصر عباس طارڑ صاحب پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ کا ساتھ ہے، اس کے توسط سے یہ ہمارا کام مختلف علاقوں کے لوگ دیکھتے ہیں، مختلف اضلاع کے لوگ، دوسرے مطلب کنٹریز کے لوگ، تو باقی کنٹریز کا تو چلو جو کچھ ہے، لیکن ہمارے علاقے کے جو مسائل ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار فلاں علاقے میں ناصر عباس طارڑ صاحب یہ کام کر رہے ہیں، ابرار گوندل صاحب یہ کام کر رہے ہیں، عامر اپنے گوندل صاحب یہ کام کر رہے ہیں، فلاں یہ کام کر رہا ہے، تو ہمیں بھی اس طرح کا کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے۔ تو اس میں 72 نیوز کا بھی مطلب ہے اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا ہم اپنے علاقے میں اپنے علاقے کے لیے کر رہے ہیں، یہ اس ملک کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں کہ لوگ موٹیویٹ ہو رہے ہیں۔ تو منڈی بہودین کو فلاحی ضلع بنانے کا طریقہ کار یہی ہے، جس طرح میں نے جیا کھوکھرا میں اپنے دوست احباب اور اپنے مطلب جو اوورسیز دوست ہیں ہمارے، خاص طور پہ جو مخیر حضرات ہیں ہمارے، ان کے توسط سے ہم نے ایک سسٹم شروع کیا ہے، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت کامیاب جا رہا ہے۔ تقریباً 32 لاکھ کے کام ہم نے ایک سال میں کروائے ہیں، 32 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ۔ تو اس طرح ایک گاؤں میں اگر 32 لاکھ گورنمنٹ نہیں دے سکتی یا نہیں دیتی، یا گورنمنٹ کے لیے مسائل ہوتے ہیں، ضلع میں تحصیل میں کافی مطلب ایک حلقے میں ایم این اے یا پی ایک حلقے میں بہت سارا لمبا چوڑا حلقہ ہوتا ہے، تو وہ نہیں افورڈ کرتی گورنمنٹ، یا ایم پی اے یا ایم این اے کا حلقہ وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکتا، بالکل 4 6 10۔ آپ جو ہے وہ صفدر اقبال صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ آپ نے گزشتہ دنوں جو ہے وہ بڑی تفصیل سے گفتگو ہم عامر رحمان سے بھی کریں گے کہ کل بہت کامیاب جو ہے وہ کیمپ انہوں نے انعقاد کروائے، تو آپ نے بھی جو ہے وہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ کیمپ کے اہتمام کیا تھا ناصر عباس طارڑ صاحب کے تعاون سے، پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ کے تعاون سے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو اور ہمارے سننے والوں کو کہ یہ وہ موٹیویشن جو تھی آپ کے اندر کیسے آئی؟ یہ موٹیویشن جو پہلے تو یہ ہے کہ اپنا طارڑ صاحب ہمارے علاقے میں مختلف جگہوں پہ پہلے یہ کیمپ لگوا چکے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا تھا طارڑ صاحب کے مطلب فرینڈز میں ہوں میں، ویسے بھی دوست احباب میں طارڑ صاحب آتے ہیں ہمارے، تو ان کے جو پروگرامز ہیں وہ میں بڑی دلجمی اور دلچسپی سے دیکھتا ہوں۔ طارڑ صاحب کو دیکھ کے ہمارے دل میں بھی یہ خیال آیا ہے کہ کیوں نہ ہم اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے صحت کی کوئی نہ کوئی سہولت فراہم کریں۔ تو ہمارے جو بیرون ممالک دوست احباب ہیں، خاص طور پہ ہماری جو تنظیمیں ہیں، یہ ان ہی لوگوں کے سہارے پہ چل رہی ہیں، وہی لوگ ہمارا اساس ہیں، وہی لوگ ہمارا سب کچھ ہے، کیونکہ فنڈز ہیں تو تنظیم چلے گی، فنڈز نہیں ہے تو تنظیم نہیں چلتی۔ تو یہاں پہ گراؤنڈ لیول پہ کام کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پیسہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ کام کرنے کا حساب کتاب ہوگا۔ تو طارڑ صاحب کو دیکھ کے ہمیں یہ موٹیویشن ہوئی ہے کہ ہم اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی صحت کی سہولت کریں، اور اس کے لیے ہم نے 20 دسمبر 2020 کو پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ کے تعاون سے اپنے گاؤں جیا کھوکھرا میں ایک فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کروایا ہے، جس میں تقریباً 1200-1300 لوگوں کو فری میڈیکل کی سہولیات، چیک اپ اور ان کے ٹیسٹ جو ہے تمام تر وہ فری تھے۔ تو 18-20 لوگوں کا جو آنکھوں کا آپریشن ہونے والا ہے اس میں وہ نکلے تھے۔ تو طارڑ صاحب سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، اپنا نذیر میموریل اسپتال ہے ان کا ملک وال میں، وہاں پہ ہم اپنے ان لوگوں کو ان ہی دنوں میں لے جائیں گے، 18-20 لوگوں کی، اللہ پاک ان کو ان کی آنکھوں کا نور مطلب عطا کرے گا،
کسی کی ایک آنکھ ہے، کسی کی دونوں ہے، کسی کی بالکل ویک ہے نظر، تو اللہ پاک کے طارق صاحب کے توسط سے اور میرے جو مخیر بھائی ہیں جو خیر مطلب اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، ان کے توسط سے ان لوگوں کی آنکھوں کی روشنیاں واپس آ جائیں گی تو ہمیں دعا دیں گے۔ صفدر اقبال صاحب، آپ یقینی طور پہ ان دوستوں کا نام ضرور لیا کریں جو آپ کو معاونت کرتے ہیں، تاکہ ان کو بھی یہ ان کی دل جمی ہے کہ آپ پبلکلی جو ہے ایک بندے کا نام لیتے ہیں یا دو چار دوستوں کے نام لیتے ہیں جو معاونت کرتے ہیں اس حوالے سے، تاکہ لوگوں اپنا ہمارا جو جاوید صاحب، مقصد ہے ناصر عباس صاحب کا، ہمارا جو مقصد ہے وہ لوگوں میں پروگرام کر کے آگاہی پیدا کرنا، شعور پیدا کرنا اور موٹیویشن پیدا کرنا، تاکہ زیادہ سے زیادہ فلاح کے کام ہم کر سکیں۔ بالکل جی، نام لینا چاہیے۔ اصل میں میری تنظیم کے تقریباً 270-80 کے لگ بھگ ممبرز ہیں۔ اب 280 لوگوں کے نام لینا تو میرا خیال میں آپ کے پروگرام کا سارا ٹائم چلا جائے گا۔ تو میرے لیے ایک ایک بندہ جو ہے وہ اس تنظیم کا اثاثہ ہے۔ 280 کی 80 اس ٹیم کے صدر ہیں، چیئرمین ہیں، مخیر ہیں، ان کے توسط سے سارا کچھ چل رہا ہے۔ اب میں ایک ایک بندے کا نام نہیں لے سکتا، تو یہی ہے کہ میرا سارا کچھ وہی لوگ ہیں جو ہمارے بیرون ممالک آپ ہیں، کی خاص طور طرف سے جو ہے وہ 280 افراد، جتنے بھی سیلف ہیلپ جیا کھوکھرا کے 280 افراد ہیں، صدر اقبال کھوکھر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہی صدر ہے، وہی جو ہے وہ جنرل سیکرٹری ہیں اور وہی اس کے سرپرست اعلیٰ 280 کے جو افراد ہیں وہی اعلی نال ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں عامر رحمان صاحب کی طرف۔ پرسوں بھی یہ ہمارے ساتھ موجود تھے جب انہوں نے جو ہے وہ کیمپ کرنا تھا ہفتے والے دن، ان کو ہم نے زحمت دی، اتوار والے دن ان کا کیمپ تھا، اور آج بالخصوص جو ہے وہ میں نے ان کو ریپیٹ اس لیے کیا ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ کل کے کیمپ کے حوالے سے یہ اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ انہوں نے جو کیمپ کا اہتمام کیا ہے وہ کس طرح کا کیمپ تھا، اس میں کس طرح کے کتنے افراد آئے ہیں اور کس طرح کا ان کا یہ ایکسپیرینس رہا ہے۔ اور ناصر عباس طارق صاحب کے تنظیم جو ہے پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ اور پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کے ساتھ کولیبریشن سے انہوں نے یہ کیا ہے، تو ان کا تجربہ جو ہے تمام لوگوں تک شیئر کیا جائے، تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو آپ کے میرے مطلب دیگر دوستوں کے رابطے میں ہیں اور وہ کیمپ لگوانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ ان کے جو ہے کل کے ایکسپیرینس سے مستفید ہو سکے۔ جی عامر رحمان صاحب، ذرا کل کے جو ہے وہ کیمپ کے حوالے سے بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں 72 نیوز کے تمام ممبران کا، آپ کی پوری ٹیم کا، اور ناصر طارق صاحب کا، اور آپ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو کیمپ کے حوالے سے ماشاءاللہ ہمارا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے، مطلب جیسا میں نے سوچا تھا اس سے بڑھ کر لوگ آئے ہیں، مطلب لگ بھگ 1500 لوگ جو ہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اپنے ٹیسٹ کروائے ہیں، شوگر ٹیسٹ کروایا، کسی نے ہڈی کا ٹیسٹ کروایا ہے، ماشاءاللہ ECG بھی ہوئی ہے۔ ادھر تھوڑا سا ہمیں مسئلہ آیا ہے کیونکہ بجلی نہیں تھی ہمارے گاؤں میں، وہ ہوا بھی صرف کل ہی ہے، اور اس لیے ہم تیار نہیں تھے اس کے لیے، اور جنریٹر وغیرہ کا بھی انتظام نہیں تھا۔ تو باقی جو آئی اسپیشلسٹ تھے ہمارے 2 ڈاکٹر تھے، پوری ٹیم تھی ماشاءاللہ، انہوں نے کافی لوگوں کا چیک اپ کیے ہیں، ان کو اینکیں دی ہیں، ان کو میڈیسن دیے ہیں، اور اپنا جو شوگر ٹیسٹ ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے۔ اور سب سے اچھی بات جو ہے ہمارے اتنے مہمان آئے ہیں، مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا۔ اور میں چاہوں گا اگر آپ باقی گاؤں کے بھی جتنے لوگ ہیں جو مخیر حضرات ہیں وہ کوشش کریں، ایسے کام کریں، ایسے فلائی کام جس سے غریب عوام کا فائدہ ہو سکے۔ صحیح۔ ابرار حسین آپ بتائیے کہ جو ہے وہ چونکہ میرے مہمانوں میں 2 شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ میڈیکل کیمپ کروائے ہیں، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کی جو تنظیم ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اپنی عوام کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا اہتمام کریں۔ تو آپ یہ بتائیں منڈی بہودین کو فلاحی ضلع بنانے میں ابرار حسین کیا کہتا ہے کہ کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے؟ ابرار اپنی آڈیو آن کر لیں، آپ نے آڈیو میوٹ کی ہوئی ہے۔ ابرار ابھی بھی آپ کی آڈیو میوٹ ہے۔ دوبارہ چیک کیجیے گا، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آڈیو جو ہے وہ میوٹ ہے۔ ابرار صاحب آپ کی آڈیو میوٹ ہے۔ آپ ذیشان طارق صاحب
ہمارے برادری اور میں بھی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. گلا بھی ہے کہ انہوں نے ہمیں بلایا بھی نہیں ہے. ہمیں انہوں نے بلایا بھی نہیں, اور صفدر صاحب سے پتہ چلا ہے آپ کی شادی کا. میں اس کے بعد عامر رحمان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں ان کے کامیاب کیمپ پہ, جس محبت سے, جس خلوص سے اور جس دلیری سے انہوں نے کیا. دلیری اس سے گیا کہ بوت میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ فلاحی تنظیم کے پاس فنڈز بھی ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ جو سعادتیں اور نیکیاں ہیں یہ میں اکیلا ہی سمیٹنا چاہتا ہوں. لیکن بوت گاؤں جو ہے وہ بڑا شاندار اور بڑا کمال کے وہاں پہ لوگ, دانشور, نوجوان, بزرگ, اوورسیز. اور اس کے بعد صفدر کھوکر صاحب بڑا خوبصورت ایکسپلین کرتے ہیں. انہوں نے بڑا زبردست بات کی کہ 250 ہی میرا اثاثہ ہیں, دوست ہیں, اور وہ سبھی جو ہیں وہ وہی چیئرمین اور وہی سینئرز ہیں, تو میں ان کا نمائندہ ہوں. ہم سب بھی اسی طرح جو ہے, میں بھی آپ کا نمائندہ ہوں, اور یہ سارے چینل ٹرسٹ یہ آپ کے ہیں. اور کھوکر صاحب آپ کا انشاءاللہ تعالی آپ جس طرح کہیں گے ہم آپ دامن سے کوآرڈینیٹ کریں اور جلد از جلد ان کے آپریشن کروائیں. اور عامر صاحب کی موجودگی میں ہم جو ہے ان کے جو سرجری جو نکلی ہیں وہاں پہ پیشنٹ کی, وہ بھی ہم نے انشاءاللہ جو ہے وہ بھی ان کے بعد صفدر صاحب کے بعد جو ہے وہ آپ کے پیشنٹ کی کرنی ہے. تو ابرار صاحب کا مائک بند تھا, اور یہ ایک جگہ پہ بیٹھ بھی نہیں سکتے, ان کو بٹھانے کے لیے بھی کوئی بندوبست کرنا پڑے گا, اور ان کا مائک بھی آن کروانا پڑے گا. تو یہ جو فلاحی تنظیمیں اور پازیٹیو ایک کلب ہے, پازیٹیو سوشل سوچنے والے, ان کا اضافہ آنے والے انشاءاللہ چند مہینوں میں ملکی سطح پہ پھیل جائے گا. اور اس کا بانی منڈی بھولدین آپ لوگ ہیں, اور آپ لوگ جو ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم انشاءاللہ ایک پاکستان جو اوورسیز ٹرسٹ ہے اس کی ایک ایسی باڈی, اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر, اس کے بورڈ ممبر, ایسا ایک سسٹم بنائیں گے کہ جس میں ایک نیا ہوگا, اور اس میں وہ ایک ایسا, میں اپنی طرف سے اس کو جو ہے میں عارضی طور پہ اس کے مجھے یہ انہوں نے زبردستی وہ بول بھی جاتے ہیں, اور انہوں نے بنایا بھی ہے جعفری صاحب نے, لیکن اس میں نئی مثالیں ہم قائم کریں گے. ایک تاریخی بورڈ ہوگا, وہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو ایسا بنا کے دے دیں گے, ایسا پلیٹ فارم, اور جس کا کام ہوگا کہ اوورسیز اور پاکستان میں جو کام کرنے والے ہیں ان کی آپس میں کنیکٹیویٹی اور مل جل کے مواخات کے لیے لوگوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینا, اور اس کا یہی مقصد کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گاؤں میں فلاحی تنظیمیں جو ظاہر صفدر صاحب نے ٹھیک بات کی کہ ریسورس جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں. آپ کے پاس جب ریسورس نہیں ہوں گے, سب سے پہلے ہوتی ہے آپ کی سوچ, اور اس کے بعد سوچ کے ساتھ آپ کرتے ہیں پلاننگ کے بعد آپ سیٹ کرتے ہیں ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ٹیم کے جو ہے وہ اس میں جب کمٹمنٹ ہوگی, اور پھر آپ کے پاس ریسورس, یہ ساری چیزیں ہیں یہ جب مل کے کام کرتی ہیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب یہ دیکھیں صفدر صاحب نے کہا 32 لاکھ, اب انہوں نے 32 لاکھ کے لیے جو ہے وہ 3200 چکر لگائے ہوں گے ان کاموں کے لیے ان کے گاؤں کے لوگوں نے. اب بات ان کی بات سے, چونکہ میں پولیٹکس میں بھی ہوں تو مجھے اندازہ بھی ہے کہ ہمارا جو سیاسی نظام جو سسٹم ہے, پہلے تو یہ ہے کہ گاؤں کے لوگ جو ہیں یہ فلاحی تنظیموں کے علاوہ وہ فلاحی کام, اجتماعی کام کے لیے وہ پولیٹیکل جو ہے اپنے منتخب نمائندے کو وہ کہتے ہی نہیں ہے, وہ ذاتی کام کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اتنے فنڈ, اب دیکھیں, میں دیکھتا ہوں قبرستان دیکھتے ہیں اور اسکول کی حالت دیکھتے ہیں, مطلب ہیلتھ اور صحت میں بے شمار شعبے آتے ہیں, تو ابھی ہمارے منڈی بولدین کے بہتر ہیں. اب یہ اندازہ لگائیں کہ منڈی بولدین کے بہتر ہونے کے باوجود یہ حال ہے تو پاکستان کا کیا حال ہوگا. تو یہ آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں, انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ کے حکم سے ایک ملکی سطح پہ آپ نے لیڈ کرنا ہے, اور آپ جو ہے وہ اپنے جو تنظیمیں ہیں
ان تنظیموں جو ہے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی مضبوط کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ضلع سے نکل کے پھر باہر بھی جانا ہے. تو یہ آپ لوگوں نے جانا ہے. اسی طرح ایک ٹیم بنتی ہے, یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. تو جو بندہ ٹیم نہیں بنا سکتا, جو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ لیڈر جو پیدا نہیں کر سکتا, میری بڑی شدید ایک خواہش ہے, میرا یہ خواب ہے کہ ایک ایسے لوگ نوجوان اور جن میں ٹیلنٹ ہے, ایسی لیڈرشپ جو ہے اس کو پیدا کیا جائے, اس کو اس قابل بنایا جائے. اور ہمارے ہاں جو ہے نا, میں نے سنتا ہوں, سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لا علم ہے, اپنے علم میں اضافہ کرنے کی تڑپ بھی ہے, طلب بھی ہے, پیاس بھی ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ آپ کے بڑے بڑے لیڈر, جب یہ نیلسن منڈیلا آیا جیل میں سے نکل کے, تو اس کے اوپر ایک صحافی نے جو سوال کیا کہ آپ 27 سال جیل میں رہے, تو آپ نے اپنے مخالفین جو ہیں ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں نے ان کو معاف کر دیا, تاکہ جب اگر میں معاف نہیں کروں گا تو میں کام نہیں کروں گا. اور نیلسن منڈیلا جس جیل میں رہے, صدر باراک اوباما اس جیل کو دیکھنے گئے, امریکن 2-3 صدر ان کے خطاب وہ دیکھنے گئے کہ یہ ایک ایسا شخص جیل میں رہا. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک سفر کر رہے تھے, ہوا یہ کہ جہاز جو ہے وہ شدید موسم کی خرابی کی وجہ سے اناؤنس کیا کہ آپ خطرے میں ہیں, لہذا جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ با حفاظت ہم اتریں, لیکن اس وقت سخت موسم کی خرابی کی وجہ سے آپ کی جان جو ہے وہ خطرے میں. اب ذہنی طور پہ تیار ہیں. تو نیلسن منڈیلا جو ہے وہ اس کی کتاب اخبار تھا وہ پڑھنے شروع ہو گیا, تو جہاز جو ہے وہ بحفاظت لینڈ کر گیا. تو ساتھ والا جو بندہ ہے اس کو پسینہ آ رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ منڈیلا صاحب سب لوگ خوفزدہ تھے, ان کو پسینے آ رہے تھے اور آپ جو ہے وہ اخبار پڑھ رہے تھے. تو ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ خوف ڈر تو نیلسن منڈیلا کو بھی آ رہا تھا, لیکن نیلسن منڈیلا جو ہے وہ پھر نیلسن منڈیلا نہ رہتا اگر وہ اس کا خوف جو ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا. تو لیڈرشپ جو اثر وہ ہے لوگوں کو لیڈ کرنا. آپ کی محفل سب ہر ایک بندہ جو نئی لیڈرشپ قائم کرنا اور آنے والی جنریشن جو ہے اس میں سے سوچنا. اور دوسرا ایک بات ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے, کونسلر سے اوپر تک آپ جائیں تو ایک بندہ دوسرے کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں الحمدللہ کہ اگر آپ صاف ہے, آپ کی نیت ٹھیک ہے, تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. لوگ جو ہیں ان کو وہ انتہائی نکما لیڈر ہے, بے شک وہ کسی بھی لیول کا ہے, وہ نئی لیڈرشپ نہیں بنا سکتا. تو آپ ہی نئی لیڈرشپ جو ہے اس کے لیے آپ لیڈ کرنے کے لیے آپ تیار ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کام میں بہت بڑا جو ہے وہ اضافہ ہوگا, تیزی سے ہوگا, اور ایسا اضافہ ہوگا جو آنے والی آپ کی نسلیں جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا. یہ ایک پاکستان کو بدلنے کی سوچ ہے, یہ پاکستان میں مثبت لوگ جو ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی سوچ ہے. پاکستان ایسا ملک ہے جس میں ریسورس کی کمی نہیں ہے. پاکستان میں جو سوچ ہے وہ میں کی حد تک میں جو ہے وہ محدود ہے. جب میں سے ہم میں ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو ترقی ہے, جو ہماری بیسک جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. اصل میں ناصر عباس تارڑ صاحب, یہ جو میں سے ہم کا سفر ہے یہ آپ نے شروع کیا, اور بڑھتے ہیں ابرار حسین کی طرف. اگر ابرار حسین نے اپنا جو ہے وہ مائک ان میوٹ کر لیا ہے اور اگر وہ ہمیں سن پا رہے ہیں, تو جناب ناصر عباس تارڑ کی آپ نے مدلل اور جو ہے وہ کافی لمبی جو ہے وہ گفتگو بھی آپ نے سنی ہے. تو ابرار حسین صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے جو ناصر عباس صاحب فرما رہے ہیں, اور اس کے علاوہ منڈی بہاؤالدین کو فلاحی ضلع بنانے میں اور اس کی باڈی بنانے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کس طریقے سے ہم منڈی بہاؤالدین کو فلاحی ضلع بنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم سب سے السلام. پہلے تو میں 72 نیوز ٹیم اور کل کے کیمپ کے حوالے سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ناصر عباس تارڑ صاحب
عبد الرؤف گونر صاحب اور عامر صاحب جو آرگنائزر تھے. بہت اعلیٰ قسم کا یہ انہوں نے کیمپ آرگنائز کیا ہوا تھا. جو سوال آپ نے کیا ہے فلاحی ضلع کیسے بنانا ہے، پہلا سٹیپ تو یہ ہو گیا کہ مطلب ہے کہ ہم نے جو کیمپ لگایا ہے اس کو اگزامپل آپ رکھ لیں، تو پہلا سٹیپ تو ہم نے اٹھا لیا ہے. جتنا بھی طویل سفر ہوگا اس کا پہلا قدم اٹھانے سے ہی شروع ہوگا. اس کا مطلب ہے فلاحی ضلع بننے میں دیر نہیں، انشاءاللہ سٹارٹ ہو چکا ہے. پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے سوچ ہوتی ہے تھنک، اس کے بعد ہوتا ہے ایکشن. ایکشن لے لیا ہے الحمدللہ، کافی جگہوں پہ کام ہو رہا ہے. کافی گاؤں دیہات قصبے اس تنظیموں میں مصروف ہیں جو بنا رہے ہیں. اور اس پروگرام کے ذریعے میں جتنے بھی دوست احباب ہمارے سن رہے ہیں اس پروگرام کو، اس 72 نیوز ٹیم اور ناصر باستار کی کاوشوں کو آگے آپ شیئر کریں. آپ کے پاس امانت ہے، یہ جتنے بھی یہ پروگرام آتے ہیں آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، تو آپ کوشش کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ آواز پہنچے. یہی ذریعہ ہے امپورٹنٹ جو فلاحی ضلع بنانے کے لیے ہمارے لیے مثبت ثابت ہو سکتا ہے. صحیح. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، بلکہ میں ایک دفعہ جو ہے وہ ناصر باز صاحب سے بھی میں نے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اگر میڈیا ہوتا تو یقینی طور پر وہ میڈیا کا استعمال کرتے تبلیغ جو ہے وہ کرنے کے لیے. تو یہ ایک میڈیم جو ہے وہ ناصر عباس تارڑ صاحب نے آپ کو مہیا کیا ہے، اس کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. تو یہ اچھا یہ بتائیے صفدر اقبال کھوکھر صاحب، چلے بات کر لیتے ہیں میڈیا کی. تو یہ بتائیں کہ فلاحی تنظیم جو ہے، فلاحی تنظیموں میں میڈیا کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ فلاحی تنظیموں کے کاموں کو بڑھانے میں میڈیا کا کتنا رول ہو سکتا ہے؟ جی، اس حوالے سے جو میڈیا کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے. کیونکہ جو ہماری تنظیم ہے سیلف ہیلپ جیا کھوکھرا، اس کا سب سے پہلا سٹیپ ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ کریٹ کیا تھا. اس میں ہم نے اپنے گاؤں کے تمام دوستوں کو دعوت دی تھی. ایک پوسٹ لکھ کے میں نے سب کو ان باکس میں شیئر کی تھی کہ آپ کو اس مقصد کے لیے اس گروپ میں ایڈ کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ کی رضامندی ہو تو آپ اپنا نمبر میرے پاس ہے، آپ اس کی اجازت دیں میں ایڈ کر دیتا ہوں. سب سے پہلا سٹیپ ہے سوشل میڈیا ہے اس کا میرے خیال میں. کیونکہ آج کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور سارا کچھ فنگر ٹپس پہ دستیاب ہے کہ بندہ اپنی انگلی چلاتا ہے اور سارا کچھ اس کے سامنے کھل جاتا ہے. تو واٹس ایپ گروپ کریٹ کر کے اس میں لوگوں کو ایڈ کر کے دعوت دے کے وہاں سے ہی ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کا کردار بہت اہم ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اب آج کل ہم جو کچھ کر رہے ہیں، مطلب جو ہم نے فری میڈیکل کیمپ کا ارینج کیا ہے، عمر صاحب نے بھی کیا ہے، طارق صاحب ویسے کرواتے رہتے ہیں مختلف ایریاز میں. اس کے لیے ہم نے جو اپنا ایک کمپین کی اپنے کونسل کی حد تک، اپنے گاؤں کی حد تک، اپنے پڑوس کے جو ہمارے گاؤں ہیں، آبادیاں ہیں، ملا جات ہیں، وہاں تک کمپین کرنے کے لیے ہم نے سوشل میڈیا کا کردار دیکھا ہے کہ جو ہم نے فلیکسز وغیرہ لگائی تھی روڈوں پہ، سڑکوں پہ، وہاں پہ جو ہے اس پہ اتنا افیکٹو نہیں تھا وہ. اور جو ہم نے سوشل میڈیا پہ دیا تھا وہ لوگ دیکھ کے زیادہ آتے تھے کہ بھائی جیا کھوکھرا میں فری میڈیکل کیمپ ہے، مجھے کسی نے بتایا وہاں آنکھیں بننی ہیں، آنکھوں کا علاج ہوگا، فلاں بیماری کا. بہت سارے لوگ آس پاس سے آئے تھے. وہ بھی سوشل میڈیا کا کردار ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو سوشل میڈیا پہ، جیسے آپ 72 نیوز ہمارے ساتھ ہے، کوآپریٹو ہے، اور ہماری یہ تنظیموں کے جو کام ہیں یہ اس پہ چل رہے ہیں، تو یہ دیکھ کے لوگ موٹیویٹ ہوں گے آٹومیٹک. لوگ جن گاؤں میں یا محلوں میں یا قصبوں میں یہ کام نہیں ہے وہ دیکھیں گے یہ ابرار گوندل صاحب یہ کام کر رہے ہیں، عمر گوندل صاحب یہ کام کر رہے ہیں، نصر طارڑ صاحب یہ کام کر رہے ہیں، سیلف ہیلپ جیا کھوکھرا یہ کام کر رہی ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے. اس پہ مطلب وہ ان کے ذہن میں یہ پلان ہوگا اور ہر گاؤں قصبے محلے میں اس طرح کی تنظیمیں بنے گی. اس طرح کونسل لیول پہ چلے جائے گا، ضلع لیول پہ چلا جائے گا، اور یہی کام بڑھتا بڑھتا انشاءاللہ العزیز ملکی لیول پہ چلا جائے گا. یہی اگر جو پروگرام آج آپ جس پروگرام میں تشریف فرما ہے، یہ چونکہ 72 نیوز اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بنایا گیا ہے، 100 سے زیادہ ممالک میں یہ دیکھا جاتا ہے. پاکستان میں آپ کی رسائی صرف اس کے اوپر فیس بک تک ہو سکتی ہے. اگر جو ہے وہ صفدر اقبال کھوکھر صاحب مجھے بتائیے، اگر آپ کے ضلع منڈی بہاؤالدین کے ایک ایک گھر میں، ایک ایک گاؤں میں اور جو ہے ہم
اس 72 نیوز کو پہنچائیں، جس میں ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی ہمیں معاونت حاصل اس صورت میں ہوگی کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ایسا سسٹم یا ایسا طریقہ کار بتاتے ہیں کہ ایک معمولی سا جو ہے وہ 7-8 ہزار روپے کا ایک باکس جو ہے خرید کر آپ اپنے علاقے میں اپنے کیبل آپریٹر کو دیں، تو ایک کیبل آپریٹر کے انڈر جو ہے وہ کر لیں کہ 25-30-40 ہزار گھر آتا ہے۔ تو آپ کی آواز جو آج آپ یہاں پر بیٹھے ہیں پروگرام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ انتہائی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، وہ آپ کے 7-8 ہزار ایک تنظیم اگر یہ خرچہ کرے تو 7-8 ہزار خرچہ کرنے سے یہ 25 ہزار افراد کے ہر گھر میں جو ہے وہ آپ کا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہوگا۔ تو یہ سوچیں کہ اس کا ایفیکٹ اگلے دن کتنا ہو سکتا ہے۔ جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا آلہ جو کچھ دن پہلے شاید آپ نے ان باکس میں بھی میری اور آپ کی بات ہوئی تھی اس بارے میں، تو جو آلہ آپ بتا رہے تھے 8-10 ہزار کا یا 9 ہزار کا یا 7 ہزار کا ہے، وہ لے کے ہم اپنے کیبل آپریٹر کو دے دیں تو میرے گاؤں کی آبادی جو ہے تقریباً 9 ہزار ہے۔ 9 ہزار وہ کیبل آپریٹر جو ہے وہ تقریباً 9 ہزار آبادی کو کور کر رہے ہیں۔ 9 آپ 20-25 ہزار تک نہ بھی جائیں، 9 ہزار میں سے مطلب جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں گھر میں بیٹھ کے یا کیبل دیکھتے ہیں، 5 ہزار لوگ ہی کر لیں، بچے ہیں خاص طور پہ، یہ بچوں پہ زیادہ افیکٹو ہوگا کہ آنے والی نسل جو ہے ہماری وہ اس چیز کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گی کہ ہمارے جو بڑے تھے، میرے انکل تھے، ماموں تھے، چاچو تھے، یا فلاں بندہ تھا میرے گاؤں کا یا میرے محلے کا، وہ یہ کام کرتا تھا تو مجھے بھی ایک ایسا کام کرنا چاہیے۔ جیسے ناصر تڑر صاحب کو سوشل میڈیا پہ دیکھ کے ہم موٹیویٹ ہوئے ہیں، تو اس طرح اگر وہ سوشل میڈیا تو ہر بندے کے ہاتھ میں ہے ہی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں گھروں میں بچے ہیں، عورتیں ہیں جن کے پاس سوشل میڈیا کی سہولت نہیں ہے یا وہ موبائل کا استعمال نہیں کر رہے، ٹی وی تو دیکھتے ہیں گھر میں بیٹھ کے، اور ٹی وی پہ اگر اس طرح کے پروگرامز چلتے ہیں تو اس کا بالکل ایک مثبت اثر ہو سکتا ہے، بلکہ بہت اچھا یہ افیکٹو ہے، اثر انداز ہو سکتا ہے اس چیز پہ، اور اس سے آگے یہ تنظیم میں اس طرح کے فلائی کام بڑھتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا یہ نظام۔ جی ابرار حسین، جو میں نے گزارش جو ہے وہ کی ہے صفدر اقبال کھوکھر صاحب سے کہ اگر وہ جو ہے وہ معمولی سا ریسیور جو ہے وہ آپ منڈی بہودین سے خرید کے اپنے مقامی کسی کیبل آپریٹر کو دے دیں، اگر ایک تنظیم وہ اپنے ذمہ لے اور وہ کیبل آپریٹر کو دے تو اس سے یہ ہوگا، دو طرح کے فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ فلاحی ضلع جو ناصر عباس تارڑ کا ویژن ہے، جو خواب ہے، وہ اتنی جلدی پورا ہو سکتا ہے کہ اس قدر اویئرنیس ہو سکتی ہے کہ ہر گھر میں ہر ماں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو پروگرام دیکھ رہی ہوں گی تو وہ اپنی اولاد کو ان کی پرورش اس طرح کریں گی کہ جی آپ نے فلاں کا کام کرنا ہے، کہ ہمارے محلے کا، ہمارے گاؤں کا ہمارا رشتہ دار جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کام بتا رہا تھا، یہ پروگرام کر رہے تھے اور فلاں کی بات ہو رہی تھی۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے ابرار حسین؟ جی بالکل اسد عباس چودھری صاحب، بالکل اتھینٹک پاور ہے ہمارے پاس جو اس وقت اس دور کا میڈیا جو ہے میڈیا یوز کرنا چاہیے۔ دیکھیں سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پازیٹیو یا نیگیٹو استعمال کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، اگر فوٹو دیکھیں تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے جو پازیٹیو تھنک کو ہم نے آگے فارورڈ کرنا ہے، میسج کو اس کو فارورڈ کرنا ہے، تو میرے خیال سے جو یہ چیز وہی سیم پرانی میتھڈ پرانی ہی ہے، جو دورہ سسٹم ہوتا تھا، اوقات ہوتا تھا، بزرگ بیٹھتے تھے اکٹھے، وہ نہیں رہا، تو ہم اس میڈیا کو اس جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں۔ میں اکثر اپنی ٹیم کو بھی موٹیویشن دیتا ہوں کہ دیکھیں وقت کے ساتھ اپ ڈیٹ کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، جو اپ ڈیٹ نہیں کرتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے، ملٹی پلائی ہوتا ہے، نیگیٹو میں بھی پازیٹیو میں بھی۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نے پازیٹیو تھنک کو چاہے فیس بک ہو یا جو آپ باکس بتا رہے ہیں اس باکس کے ذریعے یا کیبل کے ذریعے، کوئی بھی ذریعہ ہو، یعنی میڈیا کا کوئی بھی چینل ہم یوز کریں، لیکن ہمارا میسج جو ہے ہر بندے تک پہنچنا چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ جیسے ابھی آپ بیٹھے ہیں اور آپ اتنی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں ابرار حسین صاحب، اگر یہی پروگرام آج آپ کے گھر میں آپ کی جو ہے والدہ گرامی، آپ کے والد، آپ کی بیوی، بچے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور ایک کمرے میں بیٹھ کے آپ پروگرام کر رہے ہو اور دوسرے کمرے میں ٹی وی لانچ میں جو ہے یہ پروگرام جو ہے ابرار حسین کے ٹی وی پر دیکھ رہے ہو، محلے والے دیکھ رہے ہو، ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، تو موٹیویشن کی یہ باتیں جو ہیں وہ ان تک بھی پہنچے گی۔
جی بالکل، موٹیویشن کی باتیں تو سائڈ پہ، لیکن یہ چیزیں میں کلیئر کر دوں. ہمارا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے دیہات، اس میں کیبل پہلی بات تو ہے ہی نہیں. اگر کیبل پہ چلے گا تو اس سے پہلے میں اپنے گاؤں میں جو بھی دوست احباب ہیں یا چھوٹا سا گاؤں ہے اس میں اعلان بھی کروا دوں تو میری آواز پہنچ جاتی ہے. الحمدللہ کوآپریٹو لوگ ہیں گاؤں دیہات کے. یہ چیز ضرورت ہے اس میڈیا کی جو آپ بات کر رہے ہیں. بڑے شہروں میں بالکل یا بالکل، اسی کے اوپر ہمارا زور ہے. اصل میں یہ تمام جو موٹیویشن ہے ناصر عباس طاہر صاحب کی، جب سے میں ناصر عباس طاہر صاحب سے ملا ہوں تب سے جو ہے یہ ایک کھپت جو ہے وہ میرے اندر فلاح کی پیدا ہو گئی ہے، اور اس قدر زیادہ ہے. اس سے پہلے جب میں ناصر عباس سے نہیں ملا تھا تو میرا دور دور تک فلاحی تنظیموں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا. میں ظاہر ہے پولیٹیکل پروگرام کرتا تھا. جب سے ناصر عباس کے ساتھ تعلقات ہوئے ہیں، بڑے بھائی ہیں، شفقت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسا جعفری اپنی نیت جو ہے نا وہ جو ہے وہ پرچھتی تو رکھ لے. میں کہ ناصر عباس پرچھتی تو نہیں، ان آسمان تھی. تو الحمدللہ یہ موٹیویشن انہی کی ہے. اور یہ جتنی بھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ہم فلاحی ضلع بنانا چاہتے ہیں تو جو آواز ہماری کم لوگوں تک پہنچ رہی ہے، ہم ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں کہ ہم جو کام ہم نے سپوز 2 سالوں میں کرنا ہے وہ ہم کیوں نہ 2 مہینوں میں کر لیں. عامر رحمان صاحب، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں میڈیا کے کردار کے حوالے سے؟ جی بالکل، میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے، اور میں اس پروگرام کے ذریعے وعدہ بھی کرتا ہوں کہ یہ باکس میں خرید کر دوں گا کیبل آپریٹر کو، کیونکہ جو کام آپ کر رہے ہیں، آپ کا یہ چینل دیکھ کر ہی میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں یہ کیمپ لگواؤں گا. پہلے مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا. اور یہ جو میڈیا ہے، جو بھی کام آج کل ہو رہے ہیں، سیاسی کام ہو رہے ہیں، فلائی ہو رہے ہیں، یہ سب پروموٹ جو بھی کر رہا ہے میڈیا ہی ہے. کیونکہ نہ تو اب اعلانات سے ہم ایک گاؤں میں تو اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، لیکن پورے ملک میں تو نہیں پہنچا سکتے، یا پوری دنیا میں تو نہیں پہنچا سکتے نا. تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ باکس آپ اگر مجھے بھیج دیں گے تو اچھی بات ہے، ورنہ میں لینے آپ لاہور آ جاؤں گا. کوئی ٹینشن نہیں، نہیں. یہ اور ضروری نہیں ہے. یہ باکس میرے پاس نہیں ہے. یہ باکس منڈی بہودین سے کدھر بھی ہے؟ مل سکتا ہے آپ کو. آپ نے وہ باکس وہاں سے خریدنا ہے، اور خریدنے کے بعد اپنے مقامی کیبل آپریٹر کو دینا ہے کہ جناب یہ باکس ہے، یہاں پہ 72 نیوز جو ہے آپ نے چلا دینا ہے. اور اگر وہاں پہ نہیں جی مل رہا ضرور تو آپ انشاءاللہ. ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم آپ کو یہاں سے لے کے TCS کروا دیں گے. ہاں، اگر آپ کو وہاں پہ وہ باکس نہ ملے، میں نے وہ گروپ کے اندر جو ہے وہ ڈیجیٹل باکس کے نام سے ہے، وہ میں نے گروپ میں وہ شیئر کی ہے، اس کی فوٹو. وہ کہیں سے بھی ناصر عباس صاحب نے بھی اس دن یہ وائس میسج کیا تھا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا کہ یہ ایک آلہ ہے، اس کو اپنے کیبل آپریٹر کو دیں، جی اور جو بالکل. پروگرام آپ بیٹھ کے ابھی دیکھ رہے ہیں یہ پورے منڈے بہودین میں دیکھا جائے تاکہ آپ کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ پائے. جی بالکل جناب، ہم وعدہ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ڈیوائس یوز بھی کریں گے، اپنے کیبل انشاءاللہ. آپریٹر کو دیں گے بھی، جیسے بھی ہوگا نا ہم یہ منگوا لیں گے انشاءاللہ. جعفری صاحب، جی آواز آ ناصر رہی عباس ہے؟ طاہر صاحب، ناصر عباس طاہر صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں کہ جو ہے وہ منڈی بہودین کی فلاحی تنظیموں میں میں میڈیا کا میں سن کردار. رہا ہوں. سر سوال سنیں سر، میں سوال. نہیں، میں پہلے تو میرے دوستوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کا اور میرا کس طرح انٹریکشن ہوا تھا. اس کی وجہ بھی میڈیا ہی تھی. اور بالکل ایسا ہی ہے. مجھے میرا پروگرام تھا میرے دوست سے پی جے میر دن نیوز پہ. تو جعفری صاحب جو ہے یہ کام کرتے تھے، اپنی زندگی کا سچ ایک پورا اس پہ پروگرام انہوں نے کیے ہیں. تو اس پہ حالانکہ وہ بڑا مشکل پروگرام تھا ان کا کہ ایک بندے نہیں بولنا ہوتا ہے. اس میں بھی نیا تھا، اتنا تجربہ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے مجھے ایک ہفتہ پورا ذلیل کیا تھا، اور وہ مطلب میرے صحیح پسینے جو ہے وہ انہوں نے نکالے تھے. اچھا، دوسری وہ میڈیا نہ ہوتا تو آج میں اور یہ بھی نہ مل پاتے. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کا ہی کردار ہے کہ جیا کھوکھرا میں کیمپ لگا ہے. میڈیا کے کردار کی وجہ سے جیا کھوکھرا ہو یا پوت ہو، یہ تنظیمیں بنی ہیں. میڈیا کے کردار کی جو ہے وہ 2 چیزیں جو ہیں، ایک جو ہے وہ میڈیا کا کردار اور میڈیا کے کردار کے ذریعے. دوسرا یہ جو کیمپ ہیں، ہمارا جو کام تھا یہ 2012 کی بات ہے جب ہم نے پہلی دفعہ کیمپ لگایا تھا. 3 دن کا ہمارا کیمپ تھا، آئی کا صرف کیمپ تھا. یہاں پہ ہم نے سرجری بھی کی،
اور ساتھ کھانا بھی چل رہا ہے. اس کیمپ کی وجہ سے جو ہے وہ جو ایک زیادہ ہوتی ہے نا کہ بہت زیادہ ایک بوسٹ آتا ہے. یہ اللہ بھلا کرے. میں تو آج بھی ان کو دعائیں دیتا ہوں. میرے دوست ہیں میاں عامر صاحب, لاہور میں ان کا ہاسپٹل ہے, تو انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ آئی کا کیمپ کروائیں. ان کا شاہ پور کانجرا میں ہے, اس میں ہاسپٹل ہے. تو ان کے والد جو ہیں وہ خود پرچی دیتے ہیں. بڑے درویش آدمی ہیں, بڑے امیر آدمی ہیں اور بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ. تو یہ جو کیمپ ہے, کیمپ بھی بہت بڑی موبلائزیشن ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو, کل جب میں واپس پہنچا چوٹ دینا دھند تھی, تو مجھے عامر رحمان صاحب کے ماموں کی کال آئی کہ کیا آپ گھر پہنچ گئے, دھند زیادہ تھی. اور عام طور پہ آپ کو کال جو ہے وہ آپ کے والدین کی آتی ہے کہ آپ اپنی منزل مقصود پہ پہنچ گئے. اس میں جو میری بات کرنے کا جو مقصد ہے کہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی. اور یہ جو ایک آپ کا محبت کا جو رشتہ ہوتا ہے نا, آپ کیمپ نہیں صرف کر کے آتے, آپ وہاں سے بہت سارے دل جو ہے وہ لے کے آتے ہیں اور دل دے کے آتے ہیں. تو یہ جو سوشل کام ہے, اس سوشل جو فرینڈ شپ ہے, اور یہ بڑی اسٹرانگ ہے. آپ اس میں آس پاس دیکھیں, اب میں دیکھتا ہوں جب بہت پرانی دوستیاں اور جن لوگوں کو, تو یہ ایک کلوز ہوتی ہے, اس میں خالصتاً یہ دوستی ہوتی ہے, اس میں لالچ کوئی نہیں ہوتا. تو یہ ایک اتنا بڑا رشتہ ہوتا ہے آپ کا, اتنا آپ کا بڑا احساسہ ہوتا ہے. ایک یہ سوشل کام کے لیے آپ کا ملاپ. جہاں تک آپ نے بات کر رہے تھے اس کی سوشل میڈیا کے حوالے سے, تو سبھی دوست جو ہیں وہ اس پہ اتفاق کرتے ہیں اور اس کے مقصد اور کو سمجھتے ہیں. اور یہاں پہ بوکس کا ہے تو وہ منڈی بال سے خود لے لیں. اور دوسری بات یہ, میں اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہیں, آپ کو عامر رحمان صاحب جیسے دوست ہمارے, عامر رحمان صاحب کو ہم کہیں گے تو وہ آپ کے تحصیل میں آپ کے 2-4 ہیں, کتنے 8-10 کیبل ہیں سارے, 8-10 آپ کو بوکس چاہیے منڈی میں, وہ ہمارے کوئی 2 دوست آپ کو لے کر دے دیں گے. وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو کیبل جو ہے ان کی جو ان کو کے ساتھ بھی ہم میٹنگ کریں. صفدر صاحب, میں, ہم سارے دوست جو ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں, ان کو بلا کے ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا ذاتی مفاد تو کوئی نہیں ہے, آپ جو ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہمیں ایک, میں چاہ رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کی جو منڈی بولدین میں جو کام کر رہے ہیں, ان کو بھی جو ہے, ان کو بھی ہم, ان کے ساتھ بھی ہم ایک سیٹنگ رکھتے ہیں. تو یہ ہم سیٹنگ رکھ کے تو انہیں کہتے ہیں بس سارے مل کے فلاحی ضلع بنا سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے 2-3 کے بعد پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ پورے سیاستدانوں کو سارے کو جو کو بنوا, جس طرح کیمپ میں میں کہتا ہوں. اب حمیدہ وحید محترمہ جب وہ گئی طبا بسال پہ, میں نہیں تھا تو کہا بھی آپ نے جو ہے فل کرنی ہے کیونکہ میری صحت خراب ہے, میں تو انہوں نے وہاں پہ جو بات بھی, میرا تعلق جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے, ان کا تعلق جو ہے وہ نون سے ہے, لیکن سوشل جو ایکٹیویٹی ہے اس میں کوئی تعلق, اس میں بھائی بھائی ہیں سب. آپ کی جب کام جب جس میں آپ جائیں گے تو اس میں وہ پارٹی سے, ذاتیات سے, سب سے وہ بالاتر ہے. تو ہم کو ہم جو ہے شامل کرنا ہے, ہم نے وکلا کو بھی شامل کرنا ہے, ہم نے منڈی بولدین کے ججز کو بھی شامل کرنا ہے, ہم نے ہر طبقہ جو ہے اس کو شامل کرنا ہے. یہ صرف اوورسیز کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اوورسیز نے ہی جو ہے وہ کام کرنا ہے. اوورسیز جو ہے وہ تو اس کے پاس پیسے ہیں, وہ فنڈنگ کرتا ہے, اس میں خلوص بھی ہے, اس کا جی بھی چاہتا ہے, لیکن وہ اکیلا تو نہیں آئے گا نا. اس میں جو ہمارے بابے بزرگ ہیں, جو دانشور ہیں, ان کو بھی ہے, ان کو بھی ہم نے جو ہے ان سے بھی ہم نے سیکھنا ہے. ہم نے مصالحتی کمیٹیاں, بہت سے کام ہے جو ہم نے کرنے ہیں. پھر جو ہمارا بورڈ ہوگا, بورڈ کے ہر ایک بندے کو ہم نے علیحدہ علیحدہ کام دینی ہے. اس کی ایک ڈومین ہوگی, اس کی سکل کے مطابق وہ کام جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ کرے گا. وہ پھر اس کی ذمہ داری ہوگی, وہ اس کے حساب سے اپنی ٹیم بھی بنائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ہم نے مل کے کرنا ہے. اور آپ کا جو میڈیا جو ہے, میڈیا اتنا بڑا ٹولز ہے. آپ دیکھیں یہ قاسم علی شاہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں جب ٹریننگ لینے گیا تو ٹریننگ میں لے رہا تھا تو میرے پاس یہ ایک تھا ریکارڈر, وہ وائس ریکارڈر, وہ میں نے کیا تو اس ٹرینر کا بندہ آیا, اس نے کہا میرے ہاتھ سے لیا, وہ جب ٹریننگ ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے, یہ کاپی رائٹ سے. تو کہتا ہے کہ میں اس کے بعد جو ہے وہ میں بولتا بھی رہا, مختلف چینل جو ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ جی آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ نہیں.
تو کہتا ہے میں نے سوشل میڈیا پہ میں نے فیصلہ اس دن کیا تھا کہ جب میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میں جو اچھائی کا کام ہوگا میرا کام سب سے پہلے دنیا دیکھے گی. جب آپ کے نیت میں یہ بات آج دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ قاسم علی شاہ جو ہے وہ عالنگ میں اس کو استاد سمجھتا ہوں میں قاسم علی شاہ, کیونکہ میں نے بہت سی باتیں سیکھی ہیں, میں نے ان سے سیکھا. میں نے پھر سرفراز احمد شاہ کو سننا کیا, پھر میں نے پروفیسر احمد رفیق اختر کو سننا شروع کر دیا, پھر میں نے پروفیسر جاوید اختر کو میں نے سننا شروع کر دیا, پھر میں نے سلمان آصف صدیقی کو سننا شروع کر دیا, اور یہ بہت سے ایسے دانشور بابا اشفاق احمد کو جو ہے ان کو شوق سے سننا شروع کر دیا. تو یہ سارے جو آگے آپ کو ساری دنیا میں اسی طرح انفارمیشن آپ کو ملتی ہے. یہ میڈیا جو ہے اس سے سیکھنا آپ چاہیں تو آپ ہر چیز سیکھ سکتے ہیں. وہی ہے بات, جس کے ذہن میں گند ہے وہ تو گند کی طرف جائے گا, جس کے ذہن میں جو کچھ سیکھنے کی تڑپ ہے وہ اچھی بات سیکھے گا. تو میڈیا کے ذریعے اتنا بڑا چینج آ سکتا ہے. اگر 2 مہینے میں یہ دیکھیں 40 لاکھ سانہ ویلفیئر نے 40 لاکھ فنڈ اکٹھے کیے ہیں, اور ابھی تک جو ہے وہ ان کی باڈی بھی شاید مکمل ہی ہوئی, ایمبولینس آ گئی ہے, تو وہ تو میڈیا کی وجہ سے ہی آیا نا. اور آپ کے کروڑوں کے کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا ٹولز ہے میڈیا جو اتنا بڑا چینج لا سکتا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے کام ہوں گے اللہ کے حکم سے. سر آپ کی جو گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ ہے یہ میڈیا کی وجہ سے ہی تو آئی ہے. عمران خان صاحب خود فرماتے ہیں, حالانکہ یہ ہمارا پروگرام اس طرح کا نہیں ہے لیکن چونکہ ضمناً جو ہے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں, اب بات آئی ہے تو میڈیا کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ موجودہ حکومت بنی ہے. عمران خان صاحب اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ میڈیا نے لوگوں کی ذہن سازی کی. بیسیکلی لوگوں کو اس نے بتایا کہ جو 2 پارٹیاں ہیں یہ آپ کے کام کی نہیں ہے, لہذا آپ کو چینج چاہیے, تبدیلی چاہیے, تو تبدیلی حکومت آ گئی. اسی طرح اگر منڈی بہاؤدین کو فلاحی ضلع بنانا ہے تو میڈیا کا جو کردار ہے اس سے جو ہے وہ روگردانی نہیں کی جا سکتی. زیادہ سے زیادہ آپ نے لوگوں کو پہنچانا نہیں, ہے میں کہ اس زیادہ کی سے اس میں جعفری صاحب میں اس میں آپ کی بات جو ہے نا اس سے معذرت کے ساتھ اختلاف اس لیے کروں گا کہ اس میں میڈیا کا کردار تو ہے حکومت بنانے میں, لیکن آپ 7 سے 12 بجے تک جائیں تو وہ ایک کہتا ہے تو چور, دوسرا کہتا ہے تو بڑا چور, وہ کہتا ہے تو چور, وہ کہتا ہے تیرا ماما چور, وہ کہتا ہے تیری اماں چور. ہمارا جو یہ ڈفرینٹ ہے میڈیا کا, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, ہمارا جو میڈیا کا یوز ہے یہ ہمارا ہوگا صرف پازیٹیو. ہم نے بالکل ٹکراؤ میں صحیح نہیں جانا, ہم نے بحث میں نہیں جانا, ہم نے جو ہے کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا, ہم نے برداشت کرنی ہے, ہم نے صبر کرنا ہے, ہم نے عاجزی کے ساتھ کام کرنا ہے, ہم نے دوسرے کو جگہ دینی ہے کہ آپ آگے آئیں, ہم نے دوسروں کی عزت کرنی ہے. تو جب یہ سارے کام ہم انشاءاللہ کریں گے تو ہماری جو ترقی ہے اس کو کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا. صحیح. صفدر صاحب آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اپنے سننے والوں کو؟ میرے خیال میں پروگرام جا رہا ہے. پیغام یہ ہے کہ جو لوگ شب حیثیت ہیں وہ اپنے اندر ایک مثبت سوچ پیدا کرنے کی کوشش کریں, ان لوگوں کو فالو کریں جو اچھے کام کر رہے ہیں, اور اپنا جو ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے اس میں سے اس طرح کے نیک کاموں پہ پیسہ خرچ کریں. اور جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں وہ اپنے طرح کے لوگ اپنے گاؤں میں محلے میں کوشش کریں جو ان کے مطلب ذہنی ہم آہنگی ہے, جن لوگوں کی, جن لوگوں کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا ہے, محفل ہوتی ہیں, مطلب لوگوں کی گپ شپ ہوتی ہے, وہاں پہ دیکھیں وہ کہ کیسے کون سے لوگ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. جہاں بیٹھیں کوئی نہ کوئی اچھی بات کریں, دیکھیں کہ کون کون لوگ آپ کو مطلب آپ کی اس بات کو پسند کر رہے ہیں, ان کو موٹیویٹ کریں, مل جل کے ایک پلیٹ فارم بنائیں. ہر جگہ پہ یہ ہونا چاہیے, کوشش کریں جتنے لوگ بھی ہیں جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے کہ ایک پلیٹ فارم بنائیں, ایک پلیٹ فارم پہ آپ اکٹھے ہوں, وہاں پہ آپ فنڈز وغیرہ اکٹھے کریں اور اپنے محلے, اپنے گاؤں کے لیے, اپنے شہر کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام کریں جس چیز کی وہاں پہ کمی بیشی ہے, مطلب ضرورت ہے. اگر فیسلٹیز کم ہے, صحت کے حوالے سے ہیں, تعلیم کے حوالے سے ہیں, یا کوئی کسی قسم کی سہولت کسی گاؤں میں نہیں ہے, تو یہ مشترکہ طور پہ اس کو حل کیا جا سکتا ہے. نہ کہ ہم بیٹھ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے گورنمنٹ کی طرف دیکھتے رہیں. ہمارے آس پاس بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہیں لیکن کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ کہاں پہ دیں. دیکھنے میں آیا ہے, سننے میں آیا ہے, لوگ رابطے کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کیسے کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں,
کیسے کر رہے ہیں, یہ کیسے ہوتا ہے. تو ہم بھی اپنے طور پہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے آپ کی یہ 72 نیوز ایک چینل ہے, آپ اس سے مطلب بہت سارے لوگوں کو موٹیویشن ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح کے کاموں سے مزید موٹیویشن ہوتا رہے گا اور یہ ہونا چاہیے. چلیے جی. تو باقی ابرار جو حسین میرے صاحب، جی جی بیرون جی ممالک بھائی ہیں, جی جی سفتر کھوکھر صاحب جی دیجیے پیغام میرے بیرون بیرون ممالک والوں کو. ممالک بھائی ہیں, ان کو میں اسلام اور سلوک پیش کرتا ہوں, جن کے توسط سے یہ ہمارا سسٹم چل رہا ہے, نظام چل رہا ہے, پلیٹ فارم چل رہا ہے. اور جو لوگ ہمارے آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں, ہمارے کمیٹی ممبران ہیں, اور جو کمیٹیاں ہیں, ویلفیئر سوسائٹیز ہیں, ان کے جو ورکرز ہیں, سب کو میں اسلام اور سلوک پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ابرار حسین گوندل صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی سر, میرا پیغام ویری سمپل ہے. جو جہاں جہاں پہ کمیٹیاں ویلفیئر سوسائٹیز نہیں بنی, وہ ہماری اگر کوئی بھی کسی قسم کی مدد چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ حاضر ہیں. اور جلد از جلد بنائیں ویلفیئر سوسائٹیز جہاں پہ نہیں ہیں. ہماری مدد کی ضرورت ہے. میں فی الحال پاکستان میں ہوں, اگر جانا پڑے تو میں انشاءاللہ اپنا وقت بھی نکال سکتا ہوں. اپنے پرسنل سورسز پہ جا کے ان کو جو بھی گائیڈ لائن ضرورت ہوگی وہ دوں گا انشاءاللہ. اور اپنی ٹیم جو ہے کورسر گربی ویلفیئر آرگنائزیشن کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں, جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا. اور آج اس جگہ پہ جو جتنے بھی دوست احباب آپ اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں یا جو بھی دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو, اس کا ذریعہ جو بنی ہے ویلفیئر آرگنائزیشن کورسر گربی ہے, اور اس کی بیک جو ہے وہ کورسر گربی کے جو اہل کورسر گربی ہیں وہ ہیں. اس لیے میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے دستل سے, اور تو آپ تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اینڈ پہ میری طرف سے اللہ حافظ. جی ٹھیک ہے. یہ عامر رحمان صاحب، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے پاکستان میں مقیم دوستوں کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو جو مڈی باؤدین سے بلانگ کرتے ہیں؟ جی میں صرف یہی میسج دینا چاہوں گا کہ اپنے اختلافات ختم کرو اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں اور فلاحی کام کرنے والوں کا ساتھ دیں, ان کے پیچھے چلیں یا ان کے ساتھ چلیں. کوشش کریں جتنے اچھے کام کر سکتے ہیں, جو کچھ بھی اپنے حصے کا کر سکتے ہیں اپنے پاکستان کے لیے, اپنے گاؤں کے لیے, اپنے شہر کے لیے, وہ کریں. اور ناصر تارڑ صاحب ہیں, اور بھی کافی لوگ ہیں جو فلاحی کام کر رہے ہیں, ان سے سیکھیں, ان کا ساتھ دیں. بس میں یہی میسج دوں گا. چلیے جی. ناصر عباس طارق صاحب وائنڈ اپ کیجیے آپ سر. میرے بھائیوں نے کا وہی میسج ہے کہ اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں, اور آپ کا ہمسایہ کام کر رہے ہیں, آپ اگر اس کے ساتھ اختلاف ہے تو آپ اس کو کر کے خود اس سے بہتر کر کے دکھا دیں. اور اگر آپ ایسا ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ بنے گا, آپ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا نہیں کر رہا ہے, تو آپ اپنا علیحدہ پلیٹ فارم بنا دیں. اس سے کے ذریعے ہی آپ کے ذہن میں ایک مثبت ایکٹیویٹی آ جائے گی. باقی ہم دعا گو ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا تو پیغام محبت ہے وہ جہاں تک پہنچے, اور زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا بنا لیں. اسی میں ہی بہتری ہے, اسی میں ہی بقا ہے, اسی میں ہی آپ کی عزت ہے. اور آپ کا تعارف جو ہے یہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی تب ہی رہے گا, وہ تب ہی شروع ہوگا. آج تک دنیا کا کوئی ایسا انسان آپ نہیں ڈھونڈ سکتے جو اپنا وزٹنگ کارڈ خواہ وہ جتنا بھی مؤثر رہا ہو ساتھ لے کر گیا ہو. آپ کا تعارف جو ہے وہ اصل میں تو آپ کا 6 فٹ زمین کے میں جانے کے بعد ہی شروع ہوگا, اور وہ صدقہ جاریہ ہی ہے. وہ صدقہ جاریہ ہے, یا تو پھر آپ کی نیک اولاد ہے, اس کی بہتر تربیت کریں. بہتر تربیت کے ساتھ اپنے سے جو ہیوز اور ہیوز ناٹ کا جو رشتہ ہے, ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس دولت ہے, ایک وہ ہیں آپ کے آس پاس جن کے پاس نہیں ہے, تو ان کے ساتھ آپ اپنا رشتہ قائم کریں. پیسے دینا ضروری نہیں ہے, اچھی بات کر دیں وہ بھی صدقہ ہے, اسی کو اچھا مشورہ دے دیں وہ بھی صدقہ ہے. ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہے, وہ بڑا اہم مسئلہ جو ہے, اپنے اندر جو ہے, اس میں آپ کو کسی نے تنگ کیا ہے اس کو معاف کر دیں. آپ کے اوپر یہ بہت بڑا وزن ہے. یہ جو میزائل ہوتا ہے, یہ میزائل جب اوپر جاتا ہے تو یہ بہت ہلکا ہوتا جاتا ہے. یہ جو ہی جتنا یہ ہلکا ہوتا ہے اتنی اس کی سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے. آپ اس میزائل کی طرح ہلکے ہو جائیں گے جب دوسروں کو معاف کر دیں گے. آپ نے 30 50 40 سال آپ نے وہ اندر جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں چیزیں, یہ برائے کرم معاف کر دیں. بڑا مزہ ہے اس میں, بڑی آسانی ہے.
معاف کر دیں کسی کو، اس میں آپ کا بہت دل ہلکا ہو جائے گا. بڑا ایک بار کر کے تو دیکھیں. میں یہ بڑا اہم اور میرا سب سے آج تو یہ فائنل یہ پیغام ہے، ایک بار دیکھ لیں. اگر آپ کا دل ہلکا نہ ہوا تو پھر گلہ کر لینا. صحیح. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ لوگ جو ہیں، جو انسان ہیں، یہ دنیا میں سوئے ہوئے ہیں، جب مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا جو ہے وہ گہرا جملہ ہے. کل میں نے ایک کوٹ شیئر کیا تھا جس میں جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ 13-14 جگہ کے اوپر جو ہے وہ اس بات کا جو ذکر ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے کہ اے کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، اے کاش میں نے یہ کیا ہوتا، اے کاش میں نے یہ کیا ہوتا. تو پھر یہ ہے کہ آپ دوبارہ واپس نہیں آ سکتے. ہمیشہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ جنت حاصل کرنی ہے، جو کہ ہر مسلمان جو ہے سوچتا بھی ہے، اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی آنے والی نسلوں کے اوپر نہ چھوڑ جائیں کہ وہ آپ کی قبر پہ آ کر فاتحہ کہیں گے. ہمیں اپنے آباء و اجداد یاد نہیں ہیں، ہم نے جو ہے وہ کبھی زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں جا پاتے. تو سوچیں جو ہے وہ آج اگر آپ زندہ ہیں، سانسیں آپ کی برقرار ہے، تو جو آپ نے انسانیت کی خدمت کر لی، اللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے حقوق اللہ تو معاف کیے جا سکتے ہیں لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ معاف نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کے ہمسائے میں کوئی بھوکا سویا ہوا ہے تو اس کا جو ہے وہ باز پرس آپ سے ہوگی. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے مدی بہاؤالدین کی مختلف فلاحی تنظیموں کے ممبران کے ساتھ. مجھے اور حیدر منیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.